बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। लीगल एजुकेशन कमेटी का बार वोकेशनल कोर्स के सिलसिले के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आइडियोलॉजी के साथ ये आज हमारा 11वां लेक्चर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर। आप तमाम दोस्तों को जैसे कि मैंने कहा खुशामदीद भी हम कहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है और समझाने की दोस्तों को ये ज़रूरत है कि तमाम दोस्तों को किताबों में तो पढ़ लिया जाता है कि वकालत कैसे करते हैं, मगर जब आप प्रोफेशन के अंदर आते हैं तो कोई ट्रेन बंदा नहीं करता कि प्रैक्टिकली किस तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने ये इस सिस्टम की इसकी और ये जो हमारा लेक्चर्स का सीरीज़ है उसकी आइडियोलॉजी बेसिकली यही है कि बेहतरीन प्रोफेशन के अंदर जो साहिबान हमें मिलते हैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ को, उनको हम लेके आते हैं आपके सामने कि वो आपको सिखा सकें कि किस तरीके से उन्होंने किया है। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने लीगल फ़िलासफ़ी पढ़ी हो तो उसके अंदर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को कहा जाता है द इंजन ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ। मुकदमे का दिल प्रैक्टिकली वाली अगर आप होता है, दोनों पार्टीज़ बेशुमार टाइमों के ऊपर झूठ बोल रही होती है या एक बोल रही होती है, और मौका आपको एक ही केस, प्लीडिंग्स भी आती हैं मगर प्लीडिंग्स के अंदर वकील तैयार करके दे देते हैं, मगर मौका सच तक पहुँचने का किसी भी मुकदमे के अंदर अमूमन आपको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के अंदर ही होता। तो ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल चीज़ है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कॉम्पिटेंट और जिन साहब को हम कंसिडर कर सकते हैं आइडियल इन आर प्रोफेशन, जनाब सिकंदर जावेद साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है सिकंदर साहब का 40 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशन के अंदर, पढ़ाते भी हैं कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज के अंदर आई बिलीव पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ कंट्रीब्यूट ना सिर्फ ट्रेनिंग में, इनके वीडियोस अगर आप ऑनलाइन जाकर देखें तो लीगल ओपिनियन के नाम से, सर लीगल एडिशन के नाम से यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हैं, और लीगल एडिशन के नाम से रिसाला भी कानून के बारे में छापते रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है हमारे दरमियान एक इंतहाई प्रोफेशनल और इंतहाई कॉम्पिटेंट वकील साहब मौजूद हैं, सिकंदर जावेद साहब। ओवर टू यू सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शायद अगर अदालत में बहुत ही कोई अहम केस लगा होता तो आज मैं छुट्टी कर लेता, और वो जस्टिफाइड भी था इसलिए कि मुझे आज बुखार है, आवाज़ की हालत आप देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि पढ़ाने से शौक़ है, जुनून है, तो आप दोस्तों को टाइम दे बैठा था। अहमद भाई से मैं वादा कर बैठा था कि आज मैं आऊँगा, तो इसलिए मैं बुखार के बावजूद भी आज आ गया। आज हम स्टार्ट ज़रूर करेंगे, और जैसे अहमद भाई ने बताया कि कितना अहम ये टॉपिक है, लेकिन उसकी अहमियत के बावजूद हमारे सब जगह, मैं सिर्फ लाहौर को नहीं ब्लेम करता, पूरे पाकिस्तान में हमारे नौजवान वकला का जो एक इंटरेस्ट है एक अमली वकालत में, तो उसका अंदाज़ा हम अटेंडेंस से कर सकते हैं। ये गिला नहीं है, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि इस रवैये के बावजूद आप लोग आए हैं, और इसी आपके जज्बे के तहत मैं भी बीमारी की हालत में आपके सामने बैठा हूँ। आज हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन शायद ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम मेरा सिर्फ FIR पे जो है यहाँ एक लेक्चर था, तो वो 1 घंटे का लेक्चर था और 1 घंटे की ही वो सवाल जवाब थे, तो 2 घंटे का वो लेक्चर था। तो किसी को बताता हूँ कि यार पंजाब बार कौंसिल में FIR पे लेक्चर था तो 2 घंटे चला, तो वो बड़े मज़ाहिया अंदाज में, या कोई दोस्त यार हैं सारे सीनियर्स हैं, वो कहते हैं यार 2 घंटे तो की FIR का दसिया होना है। मैं कहा ये ज़बानी नहीं बता सकता, आप वो लेक्चर देखें तो फिर मुझे बताएं कि उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा थी या इररेलेवेंट थी। तो कहने का मकसद ये है कि जब सीखने का प्रोसेस बताने से नहीं, इससे ज़्यादा पूछने से मिलता है। जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो आप जब जहन में उसकी प्रेपोजिशन बनाते हैं
اس سوال کو آپ جب بناتے ہیں تو آپ بہت سارے اندر آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو آپ سامنے رکھ کے کوئی ایک سوال پوچھتے ہیں، تو اس آپ جو ایک سوال پوچھتے ہیں اس کے لیے آپ کے ذہن میں 7-8 سوالات ہوتے ہیں جو مل کے ایک سوال بنتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، کراس ایگزامینیشن۔ وکالت کی معراج ہے، اس سے مشکل اور اس سے آسان نہیں کہوں گا، اس سے اہم وکالت میں اور کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ کیوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ محاورہ بنا ہوا ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا انہیں کچھ نہیں وہ جمیا ہی نہیں، انہیں کچھ نہیں ویکھیا۔ تو اس طرح میں کہتے ہیں کہ جس کو کراس ایگزامینیشن نہیں آتی یا جس نے کراس ایگزامینیشن نہیں کی اس کی وکالت ادھوری ہے، وہ چاہے جتنا بھی کامیاب ہو، کیونکہ پروسیجرل چیزیں جو کراس ایگزامینیشن سے مراد ٹرائل کورٹ، اور کراس ایگزامینیشن ٹرائل کورٹ کا لازم و ملزوم ہے، تو اس لیے آپ کو پروسیجرل چیزیں ٹرائل کورٹ سے ملتی ہیں، اور ٹرائل کورٹ کی سب سے جو اہم فیلڈ ہے وہ کراس ایگزامینیشن ہے۔ تو جب میں نے وکالت کا آغاز کیا ملتان سے 1984 میں، تو ہمارے زمانے میں کراس ایگزامینیشن کے بڑے جید، بڑے ماہر وکیل ہوتے تھے، تو ان کی مہارت اور ان کی قابلیت کو جب آج کے دور کے ساتھ میں کمپیریزن کرتا ہوں تو قحط الرجال ہے۔ کیوں کہ ٹرائل ختم ہو گیا، اب تو بس گزارا ہے، اور آپ لوگ اگر کراس ایگزامینیشن کو سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو آپ ساری عمر کسی بھی لیول پہ چلے جائیں، سپریم کورٹ سب سے ہائیسٹ کورٹ تو سپریم کورٹ ہے، آپ مار نہیں کھائیں گے۔ اس لیے کہ بیسک چیزیں جو ہیں، آرگومنٹ سے لے کے پریزنٹیشن سے لے کے سوال جواب کرنے سے، جج کو مشاہدہ کرنے سے، وٹنس کی فیس ریڈنگ کرنے سے، یہ تمام چیزیں اگر آپ اکٹھی کر لیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو کراس ایگزامینیشن میں ملتی ہیں، کراس ایگزامینیشن میں شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے بغیر کراس ایگزامینیشن مکمل نہیں ہوتی، کہ جب تک آپ کو نفسیات پہ کچھ عبور حاصل نہیں۔ میں وکالت کے بارے میں کہتا ہوں کہ وکالت ایک ہمہ وقت ہر فن مولا ایک وکیل کو ہونا چاہیے۔ ہر فن مولا اس سینس میں کہ اس کو قانون پہ عبور، میں تھوڑا سا میرا حلق خشک ہوگا اور میں تھوڑا سا درمیان میں آپ کی اجازت سے، بلکہ آپ سے معذرت کے ساتھ، کہ میرا اس وقت جو ہے تھوڑا سا شوگر لیول لو ہوتا ہے صبح ناشتہ کرنے کے بعد، تو اس لیے چائے پیوں گا، آپ کو پوچھ نہیں سکتا اس لیے کہ یہ احمد بھائی کا ڈومین ہے، تو میں یہ ایک تھوڑا سا آپ کی اجازت سے یہ لبرٹی لوں گا۔ تو یہ ہر فن مولا یہ پروفیشن ہے، وجہ کہ آپ کو ایک اچھا نفسیات دان ہونا چاہیے، آپ کو فیس ریڈنگ آنی چاہیے کہ جج آپ کے کس پوائنٹ پر متاثر ہو رہا ہے۔ آپ 10 پوائنٹ سوچ کے آئے ہیں، رات کو تیاری کی ہے، اور آپ کے نزدیک بہت اہم پوائنٹس تھے، جج نے لفٹ ہی نہیں کرائی ان پوائنٹس کو، کوئی ایک ماڑا جا پوائنٹ جو آپ نے فارملی سا تیار کیا، جج کہتا ہے ہاں، جج کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اس پوائنٹ کو جب آپ چھیڑ دیں، تو سارے پوائنٹس کو چھوڑ دیں، اس پوائنٹ کو چپک جائیں۔ میں آپ کو اس کی پریکٹیکلی مثال بتاتا ہوں کہ کل میرا ایک بیل کا کیس لگا ہوا تھا جسٹس عالیہ نیلم کے پاس، تو میں اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ اس نے تو فریکچر کیا ہے، مین ایکیوزڈ ہے، اس نے راڈ مارا ہے، ہڈی ٹوٹی ہے، جج صاحبہ بہت مشکل جج ہیں، تو بیل کیسے ہوگی؟ مشکل لگتا ہے مجھے، لیکن کوشش کرنا تو ایک وکیل کا فرض۔ ہم نے ابھی 2-3 ہی جملے پوچھے تھے تو جج صاحبہ پروسیکیوشن کے پاس چلی گئیں، کب تک رکھنا ہے آپ نے اس کو جیل میں، کتنے عرصے سے جیل میں ہے، آپ نے ایکس رے شامل مثل کیے ہیں کہ اس کی جو فریکچر کا ثبوت آئے، ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا اور بیل ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ اپنی ایفرٹس پوری کر کے جائیں آگے، تو پھر عدالت میں رزلٹ دکھا. ہم واپس آتے ہیں کراس ایگزامینیشن. یہ ایک ٹاپک میں یہ کور نہیں ہوگا، اس لیے میں نے احمد بھائی کی اجازت سے کہا تھا کہ اگر بچے اس میں دلچسپی لیں گے، اس کو پھر اگر پڑھنا ہے تو بڑی ڈیٹیل سے آپ کریں. تو آپ کو پھر ڈیمانسٹریٹ کرواؤں گا. ایک اپنے جو میرے کیس میں جو گواہ ہیں، جو میرے پاس مرڈر کیس ہیں، ان گواہوں کو، پراسیکیوشن کے جو میرے گواہ ہیں، ان کو لا کے یہاں کھڑا کروں گا اور آپ لوگوں سے، دوستوں سے کہوں گا کہ اس پوائنٹ پہ یہ اس کی ایویڈنس ہے، اس پہ آپ کراس ایگزامینیشن کریں. تو جب آپ یہاں کھڑے ہو کے سوال پوچھیں گے نا، تو آپ سوال بھول جائیں گے کہ پوچھنا کسی. یہ ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ بار بار پوچھیں گے پھر مہارت آتی ہے. اسکلز آف ایڈوکیسی اینڈ اسکلز آف کراس ایگزامینیشن، یہ ہمیں ٹاپک بہت اچھا لگتا ہے. میں دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی دیر میرے ساتھ بیٹھے تو یہ ٹائم آپ کا میرا ہے. جس طرح محبوب جب آپ کے پاس آتے باقی ساری گلاں چھڑ کے آئے، اس لیے تو میرے کو بیٹھے ہوتا ہوں. تو آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنا ٹائم میرے پاس، آپ بور ہوں تو چلے جائیں، لیکن اگر لیکچر کے دوران آپ کی توجہ کسی اور طرف ہوگی تو وہ پھر تھوڑا سا میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. اس کو بیٹا سائلنٹ کر کے لگا دوں. تھینک یو بیٹا. تو یہ پریکٹیکلی اگر آپ سیکھیں گے نا، لیکچرز تو بہت پڑے ہیں کراس ایگزامینیشن میں. انڈیا، پاکستان، انگلینڈ، دنیا جہان ساری جگہ ہی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کے سمجھانے کا انداز اپنا ہے. پرابلم کیا ہے ہمارے ہاں سینئرز میں کہ وہ ایک نئے وکیل کی ذہنی سطح پہ آ کے نہیں سمجھاتے. وہ کہتے ہیں یار بہت کچھ تو ان کو پتہ ہی ہوگا، بہت کچھ تو ان کو پتہ ہی ہوگا. بس وہ موٹی موٹی باتیں بتاتے ہیں کہ بھائی جب تک پہلی سیڑھی نہیں سکھاؤ گے تو 5ویں 10ویں سیڑھی سمجھ نہیں آئے گی. میڈیکل جورسپروڈنس کیا ہوتی ہے؟ ابھی آپ کو بیسک بات ہی کراس ایگزامینیشن کا مطلب ہی نہیں پتا، تو مجھے بتائیں کہ میڈیکل جورسپروڈنس کی طرف کیسے جائیں گے آپ؟ تو ہم کریں گے سٹارٹ سے، زیرو سے سٹارٹ کریں گے اگر آپ لوگ چاہیں گے. ورنہ اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی کہ جی ہمیں کراس ایگزامینیشن کے مطابق موٹے موٹے پرنسپلز بتائیں تو اسی جانیے تو کراس ایگزامینیشن جانیے، میں وہ بھی کر دوں گا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو اپنے ٹائم میں سے آپ پہ کوئی احسان نہیں، اپنے شوق میں آیا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا تو شوق پورا ہو لیکن آپ کے مطابق پورا ہو، آپ کو کچھ سمجھ آئے. تو آج ہم کچھ بیسک چیز، یہ کچھ پوائنٹ آپ لکھیں کہ جب ہم کراس ایگزامینیشن دیکھتے تھے عدالتوں میں تو ہمیں استاد کہتے تھے کہ بیٹا ایک کاغذ، اپنا ایک رجسٹر اور ایک پین آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے. ایک کاپی ہو، نوٹ بک ہو، رجسٹر ہو. جب کراس ایگزامینیشن ہو رہا ہے تو ایک پینسل اور ایک کاپی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اور جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ لکھتے جائیں، اور جو عدالت میں ہو رہا ہے وہ بھی ساتھ لکھتے جائیں کہ یہ اعتراض کیا مخالف وکیل نے، دوسرے وکیل نے اس کا یہ جواب دیا، اور عدالت نے پھر اس پہ یہ ورڈکٹ دیا، یہ کہا. جیسے عموماً آبجیکشن ہوتا ہے، یہ سوال نہیں پوچھ سکتے جی، دونوں وکیل آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. نہیں میں پوچھ سکتا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہی مجھے روکنے کی؟ بھائی لڑنا تھوڑی ہے، عدالت کو باور کرانا ہے کہ یہ سوال بہت ضروری ہے، قانونی ہے، اور اس مقدمے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. تو یہ آپ جب عدالتوں میں کراس ایگزامینیشن کسی بھی عدالت میں لگا ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں اور لکھتے جائیں سوالات، پھر سوالات پوچھیں. تو میں آپ کو یہاں ایک بڑا دلچسپ تھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں. یہ بیچ میں اس لیے مثالیں دیتا ہوں کہ یہ وکالت سے متعلق ہیں اور عملی مثالیں ہیں، اس میں آپ کو آسانی. میرے پاس مظفر گڑھ سے جب میں ملتان ہوتا تھا تو ایک جونیئر آیا، وہاں کے ایک دوست نے اس کو بھیجا
کہ وکالت سیکھنی ہے تو جاؤ ملتان، سکندر جاوید صاحب اگر تمہیں رکھ لیں اپنے پاس تو تم سیکھ جاؤ کہ 4-5 مہینوں میں۔ وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے سرائکی میں ایک جملہ کہا کہ صحیح میں کہوں تھوڑے دوست نے بھیجے کہ سر جی سر جی اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں تقیہ کلام تھا، سر جی میں کتنی عرصے سیکھ ویسا، میں کہا کم از کم 6-7 مہینے تو لگیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ڈیلی آتا تھا تو میں سب سے پہلا لیکچر سب سے پہلی بات بتاتا ہوں، کوئی بھی جونیئر جب میرے پاس آتا ہے کہ آپ کے پاس ہر وقت پین اور نوٹ بک ہونی چاہیے۔ عدالت میں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی بھی لیگل پریپوزیشن آ گئی ہے، کوئی بھی سوال آ گیا اسے لکھیں اور پھر بعد میں جب میں فری ہوں تو اس کو پوچھیں۔ جتنا آپ پوچھیں گے اتنی آپ وکالت سیکھیں گے۔ اس سے بہتر آپ وکالت سیکھ ہی نہیں سکتے کہ جتنی آپ سوال جواب کی صورت میں سیکھیں گے، پڑھنے سے نہیں سیکھیں گے، بہت ساری باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ لیکن جب اس کو استاد بتاتا ہے نا مثالوں کے ساتھ، پھر وہ بات ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کوئی چیز دیوار پہ کیل کے ساتھ ٹھونک دیتے ہیں، پھر وہ ذہن سے نہیں نکلتی۔ اس کا ایک اور فائدہ کیا کہ جب آپ کوئی ایک سوال پوچھتے ہیں نا استاد سے تو اس کے جواب میں وہ آپ کو 5 باتیں تو اور بتاتا ہے۔ آپ نے بیل پوچھی، سب فرض کریں بیل کے بارے میں کہ سر یہ بیل کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے اور یہ کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے۔ اب آپ کو استاد بتائے گا کہ بیل جو ہے پری اریسٹ بھی ہوتی ہے، آفٹر اریسٹ بھی ہوتی ہیں، ہیویس بھی کنورٹڈ انٹو بیل ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں بھی بیل ہو جاتی ہے، سسپینشن کو بھی بیل ہی کہتے ہیں، ریمانڈ کے ٹائم بھی بیل ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں کتنے سوالوں کے آپ کو جواب مل گیا، آپ نے تو ایک ہی سوال پوچھا تھا۔ تو اس لیے پوچھنے سے ملے گا، علم جو ہے پوچھنے سے زیادہ ملتا ہے، پڑھنے سے تو ملتا ہے، لیکن جتنے بھی پریکٹیکل پروفیشنز ہیں وہ پوچھنے سے زیادہ ملتے ہیں۔ یہ جو مستری حضرات ہیں ورک شاپ میں، یہ دوسرے ہیں، یہ کیوں انجینئر سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پریکٹیکل نالج ہوتا ہے۔ انجینئرز کے پاس تھیوری ہوتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہیں، تو جو ان کے ساتھ ملا کے کرتے ہیں وہ انجینئرز بہت ترقی کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ پوچھیں، جو ہم آج ٹاپک کر رہے ہیں اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں عدالتوں میں جائیں، اس کے بارے میں پڑھیں۔ کتابیں جتنی بھی پڑھیں گے نا، انہوں نے زیرو سے سٹارٹ نہیں کیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی اس کے مطابق کیا ہوتا ہے۔ تو کراس ایگزامینیشن، اس سے پہلے ایک آتا ہے ایگزامینیشن ان چیف۔ کوئی دو ہی قسم کے کیسز ہوتے ہیں، یا کرمنل کیسز ہوں گے یا سول کیسز ہوں گے۔ سول کیسز آگے سمندر کی طرح ہیں، اس کے بے شمار آگے برانچیں ہیں، لیکن پرنسپل یہی اپلائی ہوگا۔ اور جو کرمنل کے کیسز ہیں ان کی آگے برانچز کم ہیں، اینٹی کرپشن کیس ہے، بینکنگ اوفینسز کیس ہے، نیب کیسز ہیں، اور اینٹی ٹیررزم کیسز ہیں، یا سی آر پی سی کے تحت مجسٹریٹ اور آپ کے سیشن جج۔ تو مجسٹریٹ کے سامنے ٹرائل ہوتا ہے یا سیشن ٹرائل ہوتا ہے، یا پھر تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اسپیشل لا ہے تو اسپیشل لا میں پھر جو ٹرائل کا جو پروسیجر دیا گیا ہے وہ اڈاپٹ ہوگا۔ لیکن اگر کسی اسپیشل لا میں پروسیجر نہیں دیا گیا تو وہاں پر ایک سیکشن ہوتا ہے کہ پروسیجر کی حد تک سی آر پی سی اپلائی ہوگی اور ایویڈنس ایکٹ اپلائی ہوگا۔ ایویڈنس ایکٹ تو لازم و ملزوم ہے، ایویڈنس ایکٹ لازم و ملزوم ہے۔ لمیٹیشن ایکٹ نہیں بھی لکھا تو اپلائی ہوگا، لیکن پروسیجر کی حد تک لکھا ہوگا کہ یہ پروسیجر اڈاپٹ ہوگا۔ اگر نہیں لکھا تو ایک پروویژن ہوگی کہ ٹو دی ایکسٹینٹ آف پروسیجر سی آر پی سی از ایپلیکیبل۔ اچھا، تو اب ایویڈنس ایکٹ کا ایک آرٹیکل ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ کراس ایگزامینیشن۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از کراس ایگزامینیشن۔ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص، کوئی فریق عدالت میں کیس فائل کرتا ہے، وہ سول ہو یا کرمنل ہو، اگر وہ کرمنل ہے تو ایف آئی آر درج ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن کے سارے پروسیس
کرنے کے بعد 173 کی رپورٹ سبمٹ ہو جائے گی، عدالت میں چلان آ گیا، اس کے بعد اب چلان عدالت کا شروع ہو گیا کام، اس کے بعد پھر عدالت جو ہے اس کو پہلے کوگنیزنس لے گی، دیکھے گی کہ میں سن بھی سکتا ہوں کہ نہیں سن سکتا اس کیس کو، اگر سن سکتا ہے تو آگے پروسیڈ کرے گا، اگر نہیں سن سکتا تو اس کو بھیج دے گا مجاز عدالت میں، اگر اس کو بھی نہیں وہ ڈٹرمن ہوتا کہ کون سی مجاز عدالت ہے تو اپنے سے ہائر فورم کو سیشن جج کو بھیج دے گا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ کون سی اس کی ٹرائل کورٹ ہے، اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیج دیں۔ ٹرائل کورٹ میں کیس پہنچ گیا، اس کے بعد ٹرائل کورٹ اپنا پروسیجر سٹارٹ کر دے گی، ہم اس پہ آئیں گے کہ CRPC کے تحت ٹرائل کیسے شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم کراس ایگزام، تو جب عدالت میں کیس آ گیا تو اب ایک فریق ہے پراسیکیوشن، دوسرا فریق ہے ڈیفینس۔ اب پراسیکیوشن نے اپنی ایویڈنس پیش کرنی ہے، اب ایویڈنس جو ہے وہ کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہو سکتی ہیں، اورل ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے۔ اب اورل ایویڈنس میں ڈائریکٹ ایویڈنس بھی ہو سکتی ہیں اور سرکمسٹانشیل ایویڈنس بھی ہو سکتی ہے، میڈیکل کی فارم میں بھی ایویڈنس ہو۔ یہ ہم جب ایویڈنس کی ہم اقسام جب کریں گے نا تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی قسم کی ایویڈنس ہوتی ہیں، پھر ہر قسم کی ایویڈنس پہ پھر کراس ایگزامینیشن کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ سکلز ہیں یا ڈیفرنٹ اس کے پیرامیٹرز ہیں کہ میڈیکل ایویڈنس پہ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے، آئی وٹنسز کو آپ نے، تو پراسیکیوشن نے اپنی ایویڈنس دینی ہے، تو وہ گواہان کی شکل میں اگر ہے تو آپ ایگزامینیشن چیف کروائیں گے، اس کو ایگزامن کریں گے عدالت میں۔ تو عدالت میں جب پراسیکیوشن ایک فریق جب اپنے گواہ کو ایگزامن کرواتا ہے، پیش کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، تو اس کو کہتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف۔ ٹھیک، اب جو اس نے کہہ دیا وہ لازمی تو نہیں، حرف آخر تو نہیں، اس کو چیک کیسے کریں گے کہ یہ اس نے صحیح کہا ہے؟ تو اس کا پوری دنیا میں جب سے انسانی معاشرہ بنا ہے ایک ہی پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا کہ جو اپوزٹ پارٹی ہے، جو ایڈورس پارٹی ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس سے سوال جواب پوچھ لیں۔ ایک پرنسپل اپلائی ہوتا ہے فریقین کے بارے میں اور ایک پرنسپل اپلائی ہوتا ہے ایویڈنس کے بارے میں۔ جو فریقین کے بارے میں پرنسپل اپلائی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ارڈیاٹم پارٹم، no one should be condemned unheard، کہ کسی بھی فریق کو سنے بغیر آپ اس کو کنڈیم نہیں، اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ عدالت کے لیے، کہ دونوں فریقین کو آپ سن کے فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ جو پرنسپل ہے نا، اس کو کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن، ہے یہ بھی ایگزامینیشن لیکن کراس، دوسری پارٹی نے اس کو ایگزامن کرنا ہے۔ ایگزامن کا مطلب کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا، پوچھنا، دیکھنا، ٹھیک ہے نا، ایگزامن۔ تو جو کراس دوسری پارٹی، ہم اس کو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں، کراس ورشن، ایک تو ورشن ہے ایک پارٹی کا، کراس ورشن جو دوسری پارٹی کھڑی ہے اس کا کراس ورشن، جیسے ہم کہتے ہیں کراس ٹاک کر رہے ہیں۔ کراس ٹاک کسے کہتے ہیں؟ جو دو فریق آپس میں کھڑے ہیں تو عدالت کو بائی پاس کر کے آپس میں کراس ٹاک شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو دوسری پارٹی جب اس سے سوال جواب کرتی ہے، پوچھتی ہے، تو اس کے پوچھنے سے، لیکن تھرمامیٹر تو نہیں ہوتا، کوئی ایسا آلہ دنیا میں نہیں بنا کہ ایک گواہ آیا ہے بیان دینے کے لیے، اس کو تھرمامیٹر لگائیں یا کوئی ایک آلہ لگائیں، ریڈ بلب جل گیا، نہیں یہ گواہ تو جھوٹا ہے بھائی، کیوں کہ بھائی بلب جل گیا، ریڈ بلب جل گیا۔ اچھا جی یہ گواہ ہے جی، اس کو میٹر لگایا، گرین لائٹ جل گئی، ہاں یہ سچا ہے، اس طرح کا تو کوئی نہیں۔ تو انسانی معاشرے نے ابتدا سے لے کے آج تک اس کو ڈیولپ کرتے گئے، یہی اصول۔ پہلے جرگہ ہوتا تھا، اب بھی پنچایت ہوتی ہے، جرگہ ہوتا ہے، سرپنچ بیٹھتے ہیں، کوئی بھی شیپ دے لیں تو وہاں پر وہ یہی پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کو شکایت ہے، بتاؤ اس فریق کے خلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میری زمین اجاڑ دی، میری فصل اجاڑ دی، سردار صاحب یا نمبردار صاحب یا جو بھی آپ کہہ لیں، سرپنچ ہے جو بھی، وہ پھر کہتا ہے ہاں بھائی تیرے خلاف یہ الزام ہے،
جواب دے. وہ کہتا ہے جی میں تو بے گناہ ہوں. وہ کہتا ہے بھی کیسے مان لوں بے گناہ؟ وہ کہتا ہے جی مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دو. وہ پھر اس سے سوال جواب کرتا ہے. تو پھر ان سوال جواب کے نتیجے میں جو جوابات آتے ہیں ان سے عدالت طے کرتی ہے کیا یہ گواہ کی جو گواہی ہے، اس کی جو ایویڈنس ہے، یہ صحیح ہے. میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں اپنے وکالت کا. ایک لڑائی ہو گئی گاؤں میں. تو ایک بابا تھا، میرا کلائنٹ ملزم تھا، اس کو اور اس کے 2 بیٹوں کو ملزم بنا دیا. الزام تھا کہ انہوں نے ڈانگ جو ہے وہ ماری، ڈانگیں ماری، اس کو زخمی کر دیا. اس کے زخم تھے، کوئی فریکچر نہیں تھا، سر پہ لگی ہوئی تھی چوٹیں. وہ ہاتھا پائی اور اسی میں ہوتی ہیں. یہ جب ڈانگیں لگتی ہیں نا تو پھر اس ضربوں کی نوعیت اور ہوتی ہے. تو ان کی ایک بیٹے کو تو پولیس نے بے گناہ کر دیا. اب وہ پولیس جو ہے نا وہ بابے کو جو ہے نا وہ بے گناہ کہتی تھی کہ بابا لڑائی میں نہیں تھا. 2 بیٹوں میں سے ایک نہیں تھا اور ایک تھا. اچھا اب پولیس جو ہے نا وہ اس کو بے گناہ کرتی تھی جو واقعی لڑائی میں تھا، لیکن جو لڑائی میں نہیں تھا اس کو گناہگار کرتی تھی. تو بابے کا اصرار تھا کہ جو میرا بیٹا بے گناہ نا، جب تک اس کو طے نہیں کرے گا نا بے گناہ، میں بھی نہیں ہوں گا بے گناہ، مجھے بھی چلان کر دیں. تو وہ میو تھے، راجپوت تھے، تو ان کی زبان میں بتا رہا ہوں. تو ہوتے ہوتے ان کی انویسٹیگیشن آئی، وہ تنگ آ کے انویسٹیگیشن لے گیا اپنا ایس پی صاحب کے پاس. ایس پی انویسٹیگیشن جو ضلع کا سب سے بڑا، اس کے وجہ پنچایت لگی. تو یہ اب تھوڑا سا آپ سنیے گا، یہ اب پنچایت کا یہ ماحول آپ کو ہوتا ہے. یہ تو ایس پی صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی، او بابا جی تم کو تو یہ بے گناہ کر رہا ہے تو آپ اپنی جان چھڑوائیں، کیوں نہیں ہوتا؟ کہتا دیکھیں ایس پی صاحب میری بات سنو، ایک بیٹے نے میرا لڑائی کی، اسی نے مارا ہے، اس سالے کو کر دو، چلان کر دو، سزا کر دو، جو کر دو، وہ اپنی سزا بھوگے گا. دوسرا بیٹا میرا لڑائی میں نہیں تھا، تو جب تک اس کو بے گناہ نہیں کرو گے نا تو میں بھی نہیں ہوں گا بے گناہ. اور مدعی پارٹی لگی ہے جی، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا. تو تنگ آ کے نا اس بابے نے ایک سوال کیا. اب اس کا ذرا آپ سوال سنیے گا، یہ ایک اصل ہوا. وہ کہتا ہے ایس پی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 ڈانگیں ماری، زخم کوئی نہیں آیا، زخم دیکھ لو، ان کا میڈیکل دیکھ لو. ایس پی صاحب مجھے ڈانگ دے دو، میں ایک اس کے ماروں گا، یہ سالہ اٹھ جائے تو میرا نام بدل دے. ایس پی صاحب ہنس پڑے. اس نے آئی او کو کہا لے جاؤ اس کو، سالے کو لے جاؤ، اس کو، اس کے بیٹے کو بھی کر دو بے گناہ، ایک کو چلان کر دو. تو آپ دیکھیں کہ اس بابے کی ایک سوال نے اس کو کنونس کر دیا کہ واقعی یہ بابا کہہ رہا ہے جو صحیح کہہ رہا ہے. تو عدالت بھی اسی نتیجے پہ پہنچتی ہے کراس ایگزامینیشن کی. تو وہ جو بابا جی نے سوال کیا تھا نا، وہ سوال وکیل کرتا ہے اسی نوعیت کے گواہ سے، کہلواتا ہے 3 باتیں کہلواتا ہے گواہ سے. کہ نمبر 1، گواہ نے جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے. میں جھوٹ کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، سخت لفظ ہو جاتا ہے، اس نے غلط کہا ہے. نمبر 2، اگر وہ تضاد پیدا کرتا ہے، اگر جھوٹ نہیں ہے اس کو ثابت کر سکا، غلط نہیں ثابت کرتا، تو یہ ہوتی ہے کراس ایگزامینیشن میں کہ کنٹراڈکشنز لے آئیں، تضاد لے آئیں اس کی ایویڈنس میں. اگر یہ 2 باتیں نہیں ہوتی تو تیسری پھر کیا بات ہوگی؟ تیسری پاسبلٹی کیا ہوگی؟ کوئی بتا سکے گا؟ 3 ہی پاسبلٹی ہے نا. یا کراس ایگزامینیشن کے سوالات سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ گواہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یا یہ ہوگا کہ اس کے بیان میں تضاد آ گیا ہے، کنٹراڈکشنز آ گیا ہے. تیسری پاسبلٹی کیا ہوگی؟ یا پھر وہ ٹھیک ہے، سچا ہے. تو اس کی ایویڈنس، اگر یہ 2 چیزیں کراس ایگزامینیشن میں ہم ثابت نہیں کر سکیں تو پھر اس کی ایویڈنس صحیح ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو جو فریق نے گواہ کو پیش کیا وہ اس کا بیان کروائے گا اور گواہ بتائے گا میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا. اس کو کہیں گے ایگزامینیشن ان چیف.
اس کے بعد اپوزٹ پارٹی جب اس کو وہ ایگزامن کریں گے، اس سے سوالات پوچھیں گے، تو اس کو کہیں گے کراس ایگزامینیشن، کہ دوسرے فریق نے اس کو. اس کے بعد اگر ضرورت محسوس کرتی ہے تو عدالت بھی کوئی سوال پوچھ سکتی، اس کو کراس ایگزامینیشن نہیں کہیں گے، وہ عدالت کا رائٹ ہے، اسے کہیں گے کورٹ کویشچن. کیا تو عدالت تو اپنی تسلی تو جج نے کرنی ہے نا، تو جج بھی کوئی سوال پوچھ سکتا ہے سچ تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ثابت یہی کرنا ہے کہ اب ہم اس کو سپورٹ کس بات کی حاصل ہے، کہاں سے، کس قانون کی، کہ ایویڈنس کیسے پیش ہو گیا. ابھی تو صرف ہم ایویڈنس اور ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کی حد تک بات کریں. سر اگر کراس ایگزامینیشن کے اندر ہم صرف بیان کی حد تک جرا کریں گے، فار ایگزامپل اگر بیان کے اندر اس نے 3-4 بندوں کے سوٹے وغیرہ چلے، اس نے کسی ایک کا نام نہیں لیا، تو کیا اس نقطے کے اوپر یا اس کا وکیل اس کے اوپر جرا کرے گا کہ نہیں کرنی چاہیے، کس طریقے سے اگر کوئی کمی بیشی وغیرہ رہ جائے تو آپ کو اپنے آپ کو اس کے اندر محدود رکھنا چاہیے کہ کیا اسٹریٹجی؟ آپ پروسیکیوشن وکیل کی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، ڈیفینس کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، ڈیفینس کی، اس نے کسی کا نام نہیں لیا تو جرا نہ کریں. نہ بالکل، کیوں کریں گے؟ پھر آپ جرا نہ کریں، کیوں کریں گے؟ اس نے آپ کے خلاف کہا ہی کچھ نہیں، تو آپ خود وہ بیلنے میں خود دینا. وہ اس کے متعلق جو ہے نا وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک جو ہے صاحب کا جو ہے نا وہ سیدھا ہاتھ پہ بینڈیج بندھی ہوئی تھی، تو دوست نے کہا کہ یار بڑا افسوس ہویا تھوڑا سجا ہاتھ فریکچر ہو گیا، کی ہویا؟ انہوں نے کہا یار وہ بیلنے چ آ گیا. انہوں نے کہا ہو سجا ہاتھ آ گیا تسی تے کم کاج تو بھی. وہ کہندا نہیں، وہ پاگل دے بچیا، آیا تو میرا کھبا ہاتھ سی تے میں کھبا کٹ کے تے سجا پاتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے خلاف ایویڈنس نہیں آئی تو ضرور آپ نے اپنے لی. تو میں آپ کو اس کی ایک بڑی، میں نے کہا شاید میں نے پہلے بھی یہ بتائی تھی کہ میرے پاس ایک بچہ آیا، اس کا قصور میں ایک مرڈر کیس تھا لگا ہوا کہ سر مجھے کراس تیار کروا دی. تو میں نے اس کو کراس تیار کرا دی. اس کا کیس تھا کہ رات کو 2:30-3 بجے کے قریب صحن میں اور چھتی کے نیچے بابا سویا ہوا تھا. وہ آئے، انہوں نے فائر مارا تو گواہوں نے کہا کہ وہ ہم شور پہ اٹھ گئے، انہوں نے فائر مارے، وہ زخمی ہو گیا، ملزم دیواریں ٹاپ کے چلے گئے، ہم نے بابے کو سنبھالا تو وہ مر گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو ان کی کسی بھی گواہی میں اور نقشے میں لائٹ کا سورس نہیں ہے لکھا ہوا، تو خدا کا واسطہ تم لائٹ سے متعلق کوئی سوال نہ پوچھنا، کوئی سوال نہ پوچھنا. باقی سوال پوچھنا کیسے آئے تھے، کب آئے تھے، کتوں آئے سی، کتنے ٹپ کے گئے، کیا 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 نہیں کیا، فاصلہ کتنا تھا، کتنی دور کھڑے تھے، ان کی نوعیت کیا تھی، ضرب، یہ سب پوچھنا، لیکن لائٹ سے متعلق سوال نہ پوچھنا. کہتا ہے ٹھیک ہے سر. اگلے دن آیا روتا ہوا. میں کہا کیا ہوا؟ کہندا سر مر گئے. میں کہا کی ہویا؟ کہندا سر میں انہوں سوال پوچھیا، او بھائی راتی 2:30 بجے دا وقت سی، تینوں کیویں پتہ لگا کہ ملزم؟ کہندا او سین وچ لائٹ بلدی پئی سی. تو میں نے کہا میرا بھگتو بھائی. تو کہنے کا مطلب جیسے احمد بھائی نے کہا کہ اگر پروسیکیوشن کوئی ایویڈنس سکپ کر گئی ہے بائی چانس یا جان بوجھ کے یا نالائکی سے، تو آپ نے ضرور اس کو پوچھنا. نہیں، یہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے اس کو تیار کروایا، یہی سوال ہے کہ تیار کیسے کرواتے ہیں؟ صبح اگر آپ کی کراس ایگزامینیشن ہونی ہے تو آپ کیا پڑھیں، کیا دیکھیں، کیا سوالات لکھ کے لے کے جائیں، کس طریقے سے بہتر طریقہ آپ کو کیا نظر آیا؟ احمد بھائی کے سوال کا جواب یہی دوں گا کہ F-16 آپ کو چلانا سکھانا ہے تو پہلے دن تو F-16 کی چابی نہیں مل سکتی آپ کو. ابھی تو F-16 کے پہلے پورا انجن سمجھانا پڑے گا، اس کی پوری سٹرکچر سمجھانی پڑے گی. اور آپ یہ آپ سن لیں، یہ ذہن نشین کر لیں کہ جن کو F-16 کی جن پائلٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، جب وہ پائلٹس جاتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں سیسنا جو ہے وہ طیارہ چلانا سکھانا پڑتا ہے. ڈائریکٹ ان کو F-16 میں کوئی نہیں بٹھاتا. سب سے چھوٹا جو جہاز ہوتا ہے اسے سیسنا کہتے ہیں، اگر میں اس کا تلفظ وہ پہلے انسٹرکٹر، وہ بھی انسٹرکٹر ساتھ بیٹھتا ہے. تو یہ تو آپ بہت اینڈ پروڈکٹ پوچھ رہے ہیں نا آپ، وہ بھی اس کی طرف آئیں گے، لیکن ذرا تھوڑی سی سیڑھیاں تو طے کر لینا. میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر میں ابھی آپ کو اس آخری
راحل بتاؤں کہ بھئی تو آپ کے پاس کیس آیا نا, آپ نے 161 کے بیان پڑھنے ہیں, آپ نے چلان پڑھنا ہے, آپ نے پوری کی پوری پولیس فائل پڑھنی ہے, اور آپ نے ان کے 161 کے بیانوں پہ اور ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ, ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کر کے آپ نے جو ہے وہ میڈیکل ایگزامینیشن دیکھنا ہے, آپ نے میڈیکل جیوس پروڈنس پڑھنی ہے, آپ نے پورا ایویڈنس ایکٹ پڑھنا ہے, اس کے بعد ایویڈنس سے متعلق اس کے بعد آپ نے یہ سوال کرنا ہے, یہ سوال کرنا ہے, یہ سوال کرنا ہے. سوال تو میں بتا دوں گا, لیکن آپ اس کو پٹ تب کریں گے جب آپ کو تھوڑی سی کشتی آتی ہو. پہلے دن تو میں نے آپ کو ریسلر کے سامنے نہیں ڈالنا نا. پہلے دن تو آپ کو کہنا ہے اٹھک بیٹھے نکالیں بھائی, ذرا اکھاڑے کی جو ہے نا مٹی ٹھیک کریں, اب اس کے بعد وہ ڈمپل گھمائیں, اب اس کے بعد آئیں بچہ تھوڑا سا میرے ساتھ زور لگائیں. تو آپ تو جب اس کے ساتھ زور لگائیں گے, وہ غلطی بھی کر رہا ہوگا, تو آپ اس کا بازو نہیں نکالیں گے کہ یار اس کو تو سکھا رہے ہیں. لیکن پہلے دن ہی اگر آپ اس کو اپوزٹ, ہاں تھینک یو بیٹا, یہاں رکھ دو, اگر اس کو پہلے دن ہی آپ اس کو ایک مخالف پہلوان کے سامنے ڈال دیں, تو مخالف پہلوان نے تو کشتی جیتنی ہے. وہ تو کہے گا انہوں تے آندھا ہی کچھ نہیں, وہ اس کو گرائے گا, اس کا مونڈا نکال دے گا, بازو نکال دے گا, پٹک دے گا, گردن کا منکا نکل گیا, وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا. تو یہ پہلے دن کا نہیں, آخری جب لیکچر ہوگا کراس ایگزامینیشن کا, تب شاید مجھے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کیا پوچھنا ہے, کیسے تیار کرنا ہے. وہ ہم جائیں گے کہ جب کراس ایگزامینیشن تیار کیسے کرتے ہیں. آئی تھنک سر سول کے اندر تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ان چیف ہو جائے, تاکہ آپ تیار کر کے اگلے دن کے اوپر جرا کریں. فوجداری کا میں نے کوئی مقدمہ کبھی کیا نہیں ہوا. یہاں پہ کیا سلسلہ ہوتا ہے, جرا اسی دن کرواتے ہیں جس دن بیان وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ موقع اچھے وکیل کبھی قسطوں میں کیس نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں آج ہی ایگزامینیشن چیف ہوگا اور آج ہی کراس ہوگا. وجہ اس کی لاجک کیا ہے کہ ایگزامینیشن چیف میں وہ کوئی غلطیاں کر گیا, تو پھر اس کے وکیل کو موقع ملے گا, یار اگر کراس میں تم سے یہ سوال پوچھے تو تم اس کی بھی ایکسپلینیشن دے دینا. وہ تو خیر آپ خود پروسیکیوشن وٹنس کو موقع دے رہے ہو کہ اگلی دفعہ وہ اپنے گواہ. میں کبھی نہیں کرتا, میں کہتا ہوں جی اسی دن ایگزامینیشن چیف ہوگا اور اسی دن ہی کراس ایگزامینیشن ہوگی, اور سیٹ آف وٹنسز اکٹھے ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک چشمدید گواہ آج کرا رہے ہیں اور دوسرا چشمدید گواہ ہفتے بعد. جو ان سے سوالات کیے ہیں ایک چشمدید گواہ سے, اگلے گو کو وہ تیار کرا کے آئیں گے. گلدستہ کمپلیٹ ہونا, اس کا یہی مطلب نہیں, سیٹ آف وٹنسز کہتے ہیں. اگر برآمدگی کے گواہ ہیں تو وہ جیسے ایک ملزم سے برآمدگی ہوئی ہے, تو اسی ملزم سے جو برآمدگی کا دوسرا گواہ ہے, یا جو باقی ملزموں سے برآمدگی کے جتنے بھی گواہ ہیں, وہ سارے ایک ہی دن ہوں گے. کیوں کہ آج کل ایک ہی گواہ کرواتے ہیں, دوسرا وہ آئی او کو پیش کر دیتے ہیں. دو گواہ نہیں پیش کرتے آج کل, یہ نیا ٹرینڈ آ گیا, اور عدالتیں بھی اس پہ. میں نے کہا نا کراس ایگزامینیشن, بھائی کیا پتا دوسرا گواہ کنٹراڈکشنز دے جائے اور وہ کوئی مطابق کوئی بات کر جائے. نہیں کرتے. تو میں آپ کو پریکٹیکل مثالوں سے اس کو سمجھاؤں گا. آج میں آپ کو اس پہ یہ سیکشنز پڑھ کے میں آپ کی طرف سوال جواب پہ چلا جاؤں گا. میں بڑا زور کرنا, پورا زور لا کے میں بول رہے ہیں, تو اب جو نا وہ ووکل پارٹس جواب دیں گے. میں آپ کو ریلیونٹ سیکشن جو آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پڑھ دیتے ہیں. اس کے بعد ایویڈنس ایکٹ کا آرٹیکل ہے 132 کیو ایس او, ایگزامینیشن ان چیف ایٹسٹرا. یہ صرف ایگزامینیشن چیف کے بارے میں نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ایگزامینیشن چیف دے بارے 132 ہے تو پھر باقیوں دے بارے کی ہوئے گا. کراس ایگزامینیشن کا تو سر سیکشن ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بیٹا پورا پڑھا تھا اپنے سیکشن 1, وہ جی وہ لکھا ہوا ہے ایگزامینیشن چیف. میں نے کہا اس کو پورا پڑھا جاتا ہے. اچھا اب ہم اس کو ہجے کر کے پڑھتے ہیں. جو کوڈیفائڈ لا ہو نا, یہ جو سیکشنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذہین ترین جینیس لوگ یہ لیجسلیشن کرتے ہیں. تو وہ لوگ کوزے میں دریا بند کرتے ہیں, تو اس کا ایک ایک کوما, ایک ایک فل سٹاپ, سیمی کولن اہمیت رکھتا ہے. تو جب بھی آپ اس کو پڑھیں کسی بھی سیکشن کو, تو ہجے کر کے اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں, بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں. آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی اس میں سے. جیسے غالب کے شعر آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو نئی نئی باتیں نکلتی ہیں. اس سے پہلے تو یہ بات کسی نے کہی نہیں غالب کے بارے میں.
یہ شیئر کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ جو کوڈیفائڈ لا ہے جتنی دفعہ پڑھیں گے نیا. اور میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ کراس ایگزامینیشن کیونکہ وکالت کی بنیاد ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا ہجے کرا کے، ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ہمیں سپارے اور اردو کا قاعدہ جو ہے ہمارے استاد جو ہے نا وہ ہجے کر کے پڑھاتے تھے، کہتے تھے نہیں ہجے کر کے پڑھو، الف زبر آ بے زبر با. تو یہ کراس ایگزامینیشن اتنا ڈیٹیل اور بیسک ہے نا. جب ہم کراس ایگزامینیشن کے جتنے بھی لیکچرز کرو گے نا تو وہ صرف کراس ایگزامینیشن تک محدود نہیں ہوں گے، وہ پورا ٹرائل ہوگا، وہ پوری پریزنٹیشن ہوگی کہ عدالت میں پیش کیسے ہوتے ہیں، اور پھر جج کو کیسے واچ کرتے ہیں، گواہوں کو کیسے واچ کرتے ہیں، اپوزٹ وکیل کو کیسے ڈیل کرنا ہے، عدالت میں کھڑے کیسے ہونا ہے. یہ اتنی بیسک باتیں ہیں کہ میں جو ہے وہ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ بور نہ ہوں کہ یار بہت ہی سر میں لمبا کرتا. تو جب آپ کا اسٹیمنا ختم ہونے لگے تو بس یا اباسیاں لینی شروع کر دیں، مجھے پتہ چل جائے گا، یا پھر آپ فرینکلی بتا دیں کہ سر کافی ہو گیا اب اگلی قسط میں تمہیں. تو ہم آج بس اس سیکشن کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے آپ دا ایگزامینیشن آف اے وٹنس بائی دا پارٹی ہو کالز ہم، جس نے اس کو پیش کیا ہے، جس نے اس کو بلایا ہے، شیل بی کالڈ ہز ایگزامینیشن ان چیف. تو وہ جو عدالت میں بیان دے گا وہ ایگزامینیشن چیف ہوگا. سب آرٹیکل 2 دا ایگزامینیشن آف اے وٹنس بائی دا ایڈورس پارٹی شیل بی کالڈ کراس ایگزامینیشن. جب اپوزٹ پارٹی جب اس کو ایگزامن کرے گی، کرنا ایگزامن ہے لیکن اپوزٹ پارٹی نے کرنا تو اس کو کراس ایگزامینیشن کہیں گے. 3 دا ایگزامینیشن آف اے وٹنس سبسیکوینٹ ٹو دا کراس ایگزامینیشن بائی دا پارٹی ہو کالڈ ہم شیل بی کالڈ ری ایگزامینیشن. ٹھیک ہو گیا، وہ ری ایگزامینیشن. اب انہوں نے ایک بات نہیں دی کہ اس کے بعد پھر دوسری پارٹی کو کراس ایگزامینیشن کا رائٹ ہوگا، یہاں تو نہیں لکھا. تو پھر اس کو ہم کیسے پریزیوم کریں گے کہ جو پرنسپل انہوں نے اوپر دیا ہے نا وہ پرنسپل اپلائی ہوگا کہ جب بھی ایگزامینیشن چیف ہوگی وہ سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن ہوگی. وہ کہ انہوں نے نہیں دیا. دیکھیں لیجسلیشن کی وزڈم آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا وہ ریپیٹ کیوں کریں، پرنسپل وہی اپلائی ہوگا کہ ایوری ایگزامینیشن چیف از سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن. تو یہ جو ری ایگزامینیشن ہے کوئی بات رہ جاتی ہے، جیسے یہ اب یہ کہہ رہی ہے نا، انہوں نے ابھی احمد بھائی نے کہا تھا کہ گواہ کوئی بات چھوڑ دیتا ہے، تو میں نے سوال کیا تھا کہ کون پراسیکیوشن کا وکیل یا ڈیفینس، تو انہوں نے کہا ڈیفینس. تو میں کہا انہوں رہن دے، اس کو کیا ضرورت پڑی اس پہ سوال کرنے کی. لیکن پراسیکیوشن کا وکیل کہہ سکتا ہے، عدالت کو درخواست دے سکتا ہے کہ کچھ بیسک باتیں رہ گئی تھیں تو ہمیں اس کو دوبارہ ایگزامینیشن ان چیف کرانے کی اجازت دیجیے. وہ عدالت کی ثوابدید ہے. اس وقت بھی کہہ سکتا ہے، بعد میں بھی کہہ سکتا ہے. یہ میرا دوست کو پتہ نہیں چل رہا ہے. اوکے اپنے بٹ سر سوال یہ ہوگا کہ ری ایگزامینیشن سول کے اندر تو کم از کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر نئی چیز کراس ایگزامینیشن میں آئی ہو تو تب صرف ری ایگزامینیشن الاؤ کی جائے گی. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے ایگزامینیشن ان چیف پہ تو اس پہ آپ کو ری ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا جائے گا. کیا فوجداری میں بھی یہی پرنسپل لاگو ہوتا ہے؟ ایویڈنس ایکٹ ہے نا. جی جی. تو ایویڈنس ایکٹ کا یہی پرنسپل ہے نا. سی پی سی تو نہیں، ایویڈنس ایکٹ اپلائی ہوگا نا اس پہ. اس کا پرنسپل یہی ہے کہ انہوں نے کہا پروویژن دے دی، لکھ دیا کہ اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو ری ایگزامینیشن ہو سکتا ہے. لیکن ڈٹرمن کس نے کرنا ہے؟ کورٹ نے. ان کی خواہش پہ وہ ری ایگزامینیشن تھوڑی کر سکتے ہیں. ایز آف رائٹ نہیں، کورٹ نے ڈٹرمن کرنا ہے. پہلے وہ دیکھے گی کہ جو چیز آپ جس بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ضروری فار دا جسٹ ڈیسیژن آف کیس. اینڈ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے کیا؟ اجازت کیوں دی جائے گی؟ ایک لفظ تو ایک جملہ تو استعمال ہوتا ہے فار دا جسٹ ڈیسیژن آف کیس اینڈ فار دا انٹرسٹ آف جسٹس. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا. تو اگر وہ عدالت دیکھے گی کہ کیس کے فیصلے کے لیے یہ ضروری ہے اور انصاف کے لیے ضروری ہے تو پھر وہ موقع دے گی.
ورنہ ریجیکٹ کر دے. تو جب وہ ری ایگزامینیشن کروائے گا تو پھر اس کے بعد کراس ایگزامینیشن پاویں وہ اس میں. اچھا, کراس ایگزامینیشن کے لیے پھر عدالت کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ پرنسپل فالو ہوگا کہ جب بھی ایگزامینیشن ہوگا تو کراس ایگزامینیشن ہوگا, تو ری ایگزامینیشن ہوگا تو وہ بھی سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن. ری ایگزامینیشن کے لیے عدالت کی ضرورت ہے. ہاں, آپ نے کراس ایگزامینیشن کر لی, گواہ گیا, اب آپ درخواست دیتے ہو, ری ایگزامینیشن نہیں ہوا, وہ ایگزامینیشن ہی ہوا تھا, اور اس کے بعد اب دیکھیں کس طرح بیچ بیچ میں سے باریکیاں نکل رہی ہیں. جتنا آپ سوالات کرتے جائیں باریکیاں نکلتی جائیں. آپ نے تو ایگزامینیشن ان چیف کرایا تھا, وکیل صاحب نے کراس ایگزامینیشن کر لی, گواہ گیا. 2 دن بعد آپ کو خیال آیا کہ یار یہ باتیں تو میں پوچھنا ہی بھول گیا. اب آپ درخواست دے دیتے ہیں کس چیز کی؟ نو, ملزم کا وکیل ری ایگزامینیشن کی کیوں دے گا؟ وہ دے گا کراس ایگزامینیشن کی. اب عدالت پھر دیکھے گی کہ کیا یہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں باتیں پوچھنا رہ گئی ہیں, کیا یہ انٹرسٹ آف جسٹس کے لیے ہیں اور فار دا جسٹ ڈیسیژن آف کیس کے لیے ہیں, تو وہ الاؤ کر دے گی. پھر اسی گواہ کو دوبارہ بلایا جائے گا. 540 ہے CRPC کا سیکشن کہ ری ایگزامینیشن اور ری کراس ایگزامینیشن کے لیے کسی بھی گواہ کو بلایا جا سکتا ہے. تو اس کی پروویژن ایویڈنس ایکٹ میں بھی دے دیا ہے اور CRPC میں بھی ہے. اچھا, یہ تو ہو گئے جی ادھر. اس کے ساتھ ایک سیکشن اور لگتا ہے, بس اس کو ہم پڑھ کے پھر ہم اس پہ آرڈر آف ایگزامینیشن. ٹھیک ہو گیا. Witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desires. لازمی نہیں ہے, اس کی مرضی ہو, کہ میں پوچھے ہی نہیں, اس نے میرے خلاف کہا ہی کچھ نہیں, میں کیوں پوچھوں. چھوڑ دیتے ہیں اچھے وکیل, نہیں پوچھتے کچھ بھی کہ اس نے مجھے میرے بارے میں کہا ہی کچھ نہیں. کراس ایگزامن, کہ وہ کراس ایگزامن کریں گے. Then if the party calling him so desires, re-examine. The examination and cross-examination must relates to relevant facts, but the cross-examination needs not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ وہ گواہ جس نے ایگزامینیشن ان چیف دینا ہے وہ تو اپنی جو اس کی ایویڈنس ہے نا پرپوزڈ, وہ اسی کے متعلق کہے گا. اب ایک گواہ چشمدید ہے, وہ پوسٹ مارٹم کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا؟ نہیں, وہ تو آئی وٹنس, اس نے تو وقوع دیکھا, اس کے بعد وہ گھر چلا گیا, وہ اس تک کنفائن رہے گا. لیکن کراس ایگزامینیشن اس تک نہیں رہے گی, لیکن اس کے لیے پہلے ڈیفینس کونسل کو اس کو لانا پڑے گا اس طرف کہ بھئی جب پوسٹ مارٹم ہوا تھا تو تم تو وہاں موجود تھے نا باقیوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے ہاں جی, بس اب آپ کو لائسنس مل گیا, اب آپ اس کو پوسٹ مارٹم جب ہو رہا تھا اس کے متعلق پوچھ سکتے. ادروائز آپ اس سے پوسٹ مارٹم کے گواہوں سے برآمدگی کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے کہ اس کا ایگزامینیشن چیف ہی برآمدگی کے بارے میں ہے, تو آپ اس کو پوسٹ مارٹم یا چشمدید کے کیسے سوالات کرتے. لیکن ایز سون ایز آپ کے کسی سوال سے اس نے اس کے بارے میں ریلیٹ کر دیا خود کو, اب آپ کو لائسنس مل گیا, آپ کو اجازت مل گئی کہ آپ اس کے بارے میں بھی ساری باتیں. میں آپ کو اگلے لیکچر میں اپنے ایک مرڈر کیس کا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جج صاحب کو ہم نے کنونس کیا کہ اس گواہ نے ہے تو یہ نشاندہی کا گواہ, لیکن وہ آئی وٹنس بن گیا, پولیس کا گواہ, اور اس کی ایویڈنس کی بنیاد پر مرڈر کیس میں ہم نے ملزمان کو بری کروایا. تو کراس ایگزامینیشن کنفائن نہیں ہو سکتی. اس کا لاسٹ ہے, دا ری ایگزامینیشن شیل بی directed to the explanation of the matters referred to in cross examination, and if new matter is by permission of court introduced in re examination, the adverse party may further cross examination that matter. اگر وہ کوئی نئی بات کرتا ہے ری ایگزامینیشن چیف میں تو پھر اس کو کراس ایگزامینیشن کی, یہ سول میں. لیکن یہ کیونکہ یہ تمام سیکشن سول پہ بھی اپلائی کرتے ہیں اور کرمنل پہ بھی اپلائی کرتے ہیں. کرمنل پہ اس لیے لازمی اس کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت دیتے ہیں, حالانکہ وہ بعض اوقات اس نے نام ہی غلط بتا دیا, گواہ کا پہلے وہ مدعی کا نام بتا گیا محمد علی,
لیکن کہیں بیچ میں کراس ایگزامینیشن میں کہہ گیا کہ نہیں وہ تو علی محمد تھا. اب اس نے علی محمد تو کہہ گیا, نام تو اس کا محمد علی تھا. اب انہوں نے ری ایگزامینیشن اس پوائنٹ پہ کروایا کہ بھائی یہ اس کا نام کیا تھا اصل میں کمپلیننٹ کا, تو وہ کہہ دے گا محمد علی تھا. تو وہ تم نے کراس ایگزامینیشن پھر کیا, وہ جی غلطی سے میرے منہ سے نکل گئی. اب اس بارے میں اپیرنٹلی تو کوئی کراس ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہر جگہ اس کا نام محمد علی لکھا ہوا ہے. لیکن کورٹ کہے گی کہ فار دا انٹرسٹ آف جسٹس ایکیوزڈ از اے فیورٹ چائلڈ آف لا, تو اس کو موقع دے دیں. پوچھیں گے ہاں بھی کراس ایگزامینیشن کرنی ہے, ضرورت کرتے ہیں, کئی وکیل کہتے ہیں ہاں جی کرنی ہے, اس میں بھی پھر باتیں وہ بھائی اس کا اب ری ایگزامینیشن تو اس بارے میں ہے کہ اس کا نام وہ پوچھتے جائیں گے اور سوالات, اور باقی سوالات تو آپ پہلے پوچھ سکیں, اس کی تو کورٹ سے پرمیشن ہے. تو بہرحال تو یہ 2 سیکشنز ہیں جو کراس ایگزامینیشن اور ایگزامینیشن ان چیف کو ڈیل کرتے ہیں. اینی کوشچن؟ نہیں, کورٹ کی سوابدید ہے. اگر ابھی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا اسٹارٹ اور اسی وقت کونسل پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کورٹ کو کہ سر کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو اکٹھے کراس کر لیں, تو وہ بھی ہمیں تھوڑا سا ری ایگزامینیشن کی اچھے ججز تو کرتے ہیں کہ ابھی وہ کلوز نہیں کیا, کراس نہیں لگاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار پوچھ لو. دوسرا جو ڈیفینس کونسل ہوتا ہے وہ بھی اعتراض نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی ہونا تو ہے, پھر ایک لمبی ایکسرسائز جو دوبارہ کریں تو ٹھیک ہے جی یہ جو کرنے کا. وہ لیڈنگ کویشچن نہیں کرنے دیتا, وہ کہتا ہے جی گواہ جو کہہ رہا ہے نا وہ لکھتے جی. یہ میں پوچھنا لگا تھا سر, لیڈنگ کویشچن یہ کیا ہوتا ہے جی, اور کس کو کہتے ہیں نان لیڈنگ کویشچن یہ کیا ہوتا ہے؟ لیڈنگ کویشچن ہے اس کو رستہ دکھانا کہ بھائی تم گلی میں کھڑے تھے نا جب ملزم آئے. نہیں, یہ لیڈنگ کویشچن. یہ لمٹ صرف کیا اس کو کہتے ہیں کراس ایگزامینیشن کے اندر, ایگزامینیشن ان چیف پہ یہ لمٹ لگتی ہے کہ لیڈنگ کویشچن تو وہیں لگیں گے نا. آپ کراس ایگزامینیشن میں لیڈنگ کویشچن کیسے کریں گے, وہ تو آپ کا گواہ ہی نہیں ہے. لیڈنگ کویشچن تو اپنے گواہ کو آپ پرومپٹ کرتے ہیں, او بھائی دیکھ بھائی کیا ٹائم تھا 2 بجے, اچھا تم پھر گلی میں گئے, نہیں یہ نہیں, ہاں بھائی کیا ٹائم تھا 2 بجے کا, پھر کیا ہوا, تو وہ پھر بتا, یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, آپ کہاں پر موجود تھے. یہ لیڈنگ کویشچن نہیں ہے. پھر کیا ہوا, کون کتنے ملزم آئے, کون آئے, کیا تھا ان کے پاس, یہ لیڈنگ کویشچن نہیں ہے. کراس ایگزامینیشن لمبی کرنی چاہیے, چھوٹی کرنی چاہیے, نہیں, مختصر کیا کرنا چاہیے, مختصر ترین, ریلیونٹ اینڈ شارٹ, مختصر. تھکا کے نہیں اسے سچ بلوانا تو انہیں کتنے تھکنا انہیں کہنا جی گیپ کر لو, میں آدھے گھنٹے کا انتظار کر کے پھر وہ فریش ہو کے آ جائے گا. آپ روک سکتے ہو؟ نہیں. گواہ کہتا ہے جی وکیل جج صاحب بڑی لمبی ہو گئی, وکیل صاحب نے بڑی لمبا پوچھ لیا, جڑا نہیں سی پوچھنا سی, عدالت وہاں اس کو وہ کرے گی خبردار وکیل کے بارے میں. اچھا جی میں تھک گیا جی مینوں تھوڑا جہا ٹائم, ہاں ٹھیک ہے وہ وقفہ کر لیں گے, ٹھیک ہے بھی گواہ کی سزا تو نہیں, اس کو کرسی بھی دے سکتی ہے عدالت. نہیں, آپ یہ تو نہیں پوچھ سکتے نا بھائی دیکھو یہ وقوع 2 جنوری نو ہوا, نہیں اور بھائی یہ 10 وقوع کب ہوا, کیا تاریخ تھی, یہ پوچھ سکتے ہیں اسے. اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو پھر کیا کرتے. ہاں These are not leading questions. لیڈنگ کویشچن یہ ہے کہ بھائی آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے, یہ لیڈنگ کویشچن ہے. یہ نہیں ہاں بھائی آپ کہاں جا رہے تھے, کس چیز پہ تھے, وہ کہے گا گاڑی پہ تھے, ٹانگے پہ تھے, موٹر سائیکل پہ تھے, سائیکل پہ تھے, کس چیز پہ تھے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو لیڈنگ کویشچنز ہیں کہ آپ اس کو اسپیسیفک کر رہے ہیں, آپ اس کو رستہ کھول رہے ہو, بھائی یہ دروازہ آ گیا, چلیے اس دروازے سے بڑھ جا. ٹھیک ہے.
اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر وہ وکیل صاحب ایگریشن کر رہے ہیں نا، اس کو پریشر ڈال رہے ہیں نا، آپ وہ پریشر ریلیز کروائیں جج کے ذریعے کہ دیکھیں جج صاحب وہ گواہ ہے، وہ ملزم نہیں، وہ تو بچہ قتل ہویا، یہ وکیل صاحب انہوں غصہ دکھا رہے ہیں، یہ سوال پوچھیں. یہ میں نے کہا یہ جب آئیں گے نا کراس ایگزامینیشن کی ایتھکس میں، جب ہم آئیں گے نا کہ کورٹ ایتھکس کیا ہیں، اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں 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 کہہ سکتے ہیں. نہیں، اس کے بعد اس کو بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوگا نا، وہ تو پھر آپ اس کو پھر سارا بریف کریں گے. نہیں، ایک دفعہ جب کراس ایگزامینیشن ہو گئی شروع، نہیں اس وقت نہیں پڑھا سکتے. ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں، ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں. ہاں آپ اس کو کنفرنٹ کرا رہے ہیں اس کے بیان سے، پھر اس کو دکھا سکتے. دیکھو بھائی تم نے 161 کے بیان میں یہ کہا تھا، تم نے 164 کے بیان میں یہ کہا تھا، تم نے فلاں جگہ عدالت کے بیان میں، تب اس کو دکھا سکیں گے، لیکن فار دا پرپز آف کنفرنٹیشن. وہ تو لیڈنگ کوشچن کی زمرے میں آ گیا نا. یہ تو پہلے تو آپ لیڈنگ کوشچن نہیں کر سکتے، یہ تو پورے کا پورا بم چلا رہے ہیں. نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. عدالتیں تو ٹائم بچانے کے لیے کہتے ہیں یار لکھ لے نوٹس. وہ ڈیفینس کونسل کی تو یاد کر کے آئے نا، یاد کر کے آئے. تنخواہ کس بات کی لیتا ہے؟ یاد کر کے آئے نا. وہ یاد کر کے آتے ہیں، رٹ کے آتے ہیں. رٹوانا پروسیکیوشن ہم آئیں گے، یہ ایتھکس میں آ جاتا ہے کہ کیا ایک وکیل کے کیا ہے، کیونکہ اس کا ذاتی کیس نہیں ہے، اس نے فریق نہیں بننا، اس لیے رٹوانا بھی نہیں ہے. ان کو صرف بتانا ہے بھی آپ اپنا 161 کا بیان سمجھ لو، آپ نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، باقی عدالت. رٹوانا نہیں، رٹوا کے آپ فریق بن جاتے ہو. نہیں پڑھ لینا، وہ پڑھ لینا. انہیں کہو بھی یہ ایک آپ کے 160 کے بیان ہے، اپنے کسی بندے پڑھے لکھے کو کہو کہ تینوں پڑھ کے سناوے، تینوں یاد کراوے. آپ نے فریق نہیں. ہمارے ایک وکیل صاحب تھے بہت لیجنڈ، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، صاحبزادہ فاروق علی خان. ان کے باپ والد صاحب جو ہیں ان کے بہت بڑے وکیل تھے کراس ایگزامینیشن کے، صاحبزادہ نصرت علی خان. تو وہ ایک دن مجھے، میں نیا میرا کیس تھا، مرڈر کیس میں ایک ملزم کا میں وکیل تھا، نہیں کمپلیننٹ سائڈ کے ہم وکیل تھے. تو انہوں نے مجھے بھی رکھ لیا، تو بعد میں انہوں نے ان کو بھی رکھ لیا. تو انہوں نے کہا کہ سر وہ جونیئر وکیل تھوڑے نال پیش ہو جائے، بلا کے لیاؤ انہوں. میں چلا گیا، تو میرے نال پیش ہونا ہے اس کیس وچ، یا تو پھر تو کر میں واپس کر. میں کہا نہیں سر تھانوں رکھنا سی، میں آپ انہوں بھیجیا سی تھوڑے، تم پھر میرے ساتھ پیش ہو گے. میں کہا جی ٹھیک ہے سر، میرے لیے آنر ہے، میں آپ کو اسسٹ کروں گا. کہ ٹھیک ہے. تو گواہی کو 2 دن رہ گئے تھے، تو گواہان آئے. تو میں نے ان کو کہا، میں کہا سر انہوں میں بیان یاد کرا دا، تو کیوں کرائیں گا؟ انہوں نے جو ویکھیا وہ بیان دین، اسی انہوں نے حصے دی کیوں جہنم لائیے؟ جو انہوں نے ویکھیا ہے انہوں دس دیو بھائی تھوڑی یہ 161 کا بیان ہے، اپنے بیان پڑھ لو، جو تم نے دیکھا ہے بس وہ عدالت میں بیان دو. تو وہ نہیں رٹواتے تھے. تو اس دن کے بعد مجھے بھی سبق ملا. نہیں، کئی وکیل ہیں ہمارے طوطے کی طرح رٹواتے ہیں. میرے ذاتی نالج میں ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں. تھوڑی سی مجھے اتنی لبرٹی دے دیں، میری تھوڑی سی بات نہیں، میں بزرگوں بھول جاتا ہوں. تو اب دیکھو میں بھول گیا کیا کہنے لگا تھا. تو چلیں، گواہان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان کی اس میں مت جائیں، یہ ان کا گواہوں کا یہ ہے، آپ فریق مت بنیں. ہاں بہت سارے ایسے کیسز میرے نالج میں ہیں کہ مجھے پروسیکیوشن کے وکیل کے طور پہ یہ پتہ تھا کہ یہ 2 ملزم تو بیچارے موقع پہ تھے ہی نہیں. ہمیں گواہان نے بھی بتا دیا، کیونکہ وکیل سے تو وہ نہیں چھپاتے. لیکن کیا میں عدالت کو بتا سکتا ہوں؟ وہ بیچارے پھانسی ہو گئے.
وہ کہ آگے سے ان کی سزائیں کم ہوں. لیکن میں بطور کونسل میرا یہ ڈیوٹی ہے کہ مجھے اگر وہ یہ لگتا ہے کہ یار اس کیس میں یہ بندے بے گناہ ہیں, بریف واپس کر دوں. لیکن کیا آپ عدالت کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ان کا وکیل ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ سنا ان کی باتوں سے کہ یہ 2 بندے بے گناہ ہیں؟ نہیں, یہ پروفیشنل کنڈکٹ مس کنڈکٹ ہے. میں ان کا کیس چھوڑ دوں, فیس واپس کر دوں اگر میرا ضمیر نہیں مان رہا. اگر فیس کھری کرنی ہے تو پھر کیس ان کا جیسے ایز اٹ از ہے ویسے پلیٹ کریں, آگے ان کے کیس کی قسمت. یعنی ادھر کچھ وہ سارے نے انہوں نے وکالت نامہ دیتا ہے, باقی بھی پوچھ لو یار سوالات. جی آپ کو نہیں روک رہا ہوں, میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں. جناب میں یہ کیس پٹ کرنا کیا ہوتا ہے, اور یہ کیس پٹ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کراس ایگزامینیشن میں گواہ جانتا ہے قانون کو, وہ تو فیکٹس کے متعلق بتائے گا. وہ قانون کی, اور یہ تو اتھارٹیاں یا کیس لا تو عدالت کو بتانا ہے. وہ گواہ کو کیسے, گواہ کو تو اگر وہ میڈیکل کا گواہ ہے نا, فرض کریں ڈاکٹر ہیں, اس کو تو آپ پارک کی اور مودی کی اور دنیا جان کی آپ میڈیکل جورسپروڈنس آپ دکھا سکتے ہیں, کتاب ریفر کر سکتے ہیں. لیکن کیا ڈاکٹر کو آپ کوئی قانون کا سیکشن ریفر کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے کیا پتا کس سیکشن کے تحت پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, مجھے تو اتنا پتا ہے کہ فلاں نوٹیفیکیشن کے مطابق ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم کریں, اور میڈیکل جورسپروڈنس کے مطابق جو ہم نے پڑھا ہے, پارک ہے, صادق ہے, یا سب سے زیادہ مشہور مودی ہے, اس کے مطابق ہم نے پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرنا جو ہمیں گورنمنٹ نے فارم دیا ہے ہم نے. تو ان کو گواہ کو آپ کیسے قانون پٹ کریں گے, کیوں کریں گے کہ بھی بتاؤ اس قانون کے مطابق تم جھوٹے ثابت ہوتے ہو؟ نہیں. اور سر یہ کس کو جھوٹے وٹنس کو کیسے آپ جرا کریں گے, جو آپ سامنے ان چیف ہوا ہے, مکمل طور کے اوپر جھوٹ بول کے گیا ہے, آپ کی اس کے لیے جھوٹے, بیکاز عموماً تو یہی اسی طریقے سے ہوگا, تو اس کو کیسے آپ پکڑتے ہیں؟ یہ پھر وہ آخری سیڑھی کا ہے سوال. احمد بھائی جو نا وہ میرا امتحان لے رہے نہیں, بات یہ ہے, میں نے کہا نا کہ جب تک ہم پہلی سیڑھی نہیں چڑھ پائیں گے تو 100ویں سیڑھی میں ابھی دیکھ رہا تھا 1100 کوشچنز, 11,000 کوشچنز. اس کی تھوڑی سی کیٹیگریز ہوتی نا کہ پہلے 100 کوشچنز ابتدائی وکالت کے ہیں, اگلے جو ہیں وہ ہمیں تو انگلی پکڑ کے بچے کو چلانا سکھانا ہے, آپ کو انگلی پکڑ کے کراس ایگزامینیشن سکھانی ہے. تو اس لیے یہ 2 بہت اچھی کتابیں ہیں, احمد بھائی نے لائیں, کراس ایگزامینیشن پہ یہ انٹروڈیوس کروائیں گے. تو بہرحال تو اور کوئی سوال ہے کہ مجھے اجازت ہے؟ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی, آپ کی ہمت اور آپ کی جو ہے وہ سننے کا شکریہ, ٹائم دینے کا شکریہ. کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا, کوئی بات اچھی لگی ہو تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بڑی مہربانی. سکندر جاوید صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے. بیماری کے باوجود یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے, وہ اس پروفیشن اور آپ تمام دوستوں کی ٹریننگ کے لیے ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے اس کا جاگتا ثبوت ہے. ایک تو میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ان کے لیے تھوڑی سی تالیاں ہو جائیں, بیکاز ان کی ایکسلنس, ان کی انوالومنٹ ود دا پروفیشن اور کیسز کا, اور اینیکڈوٹلی آپ کو آپ کے سامنے کہ فلاں کیس میں نے یہ دیکھا, فلاں میں یہ دیکھا, یہ ایک مکمل طور پہ خزانہ ہے, ایک ذخیرہ ہے گڈ ایڈوائس کا. اب آخری سیڑھی کا بھی مجھے انتظار ہے, جو میں بار بار سوال وغیرہ کر رہا تھا, تو اس طریقے سے ہم سکندر جاوید صاحب کو ہم نہیں جانے دیں گے. آئندہ بھی آپ تمام دوستوں کے سامنے ریکویسٹ کر کے ان کو لے کے آئیں گے بہتر طبیعت کے ساتھ. چند کتابیں میں نے بھی شوق کے اندر میں نے فوجداری کی جمع کی. کتابوں سے پہلے ایک بات کہہ دوں کہ اگر اگلی دفعہ لیکچر ہو تو ذرا تھوڑا سے محلے سے کچھ اور بچوں کو بھی نہیں, میں وہ جناب کے سامنے تھوڑا سا ماحول بن جائے. جناب کے سامنے وہ ماحول کا یہی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ ہماری لیگل ایجوکیشن کمیٹی کا چونکہ آخری مہینہ ہے پرابیبلی, تو اس لیے جلدی کے اندر ہم نے تھوڑا سا آرگنائز وغیرہ کیا. بٹ سب سے بڑا آپ کی آڈینس, اور آپ جناب بھی اپنے ویڈیوز کے اس کی اسٹیٹسٹک سے بھی دیکھیں گے, سب سے زیادہ آپ کی, اور انفارچونیٹلی چیز یہاں پہ یہ ریت یہ پڑھی جا رہی ہے کہ ویڈیو کے اوپر وہ دیکھیں گے. اگر آپ جناب اپنے پچھلے لیکچر کا بھی دیکھیں گے, آپ ہزاروں کی تعداد کے اندر وہاں پہ لائکس اور کامنٹس وغیرہ آ چکے ہوئے ہیں. اور یہ ہے, میں تمام دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, خاص طور پہ جو ریکارڈ کر رہے ہیں, کہ بالکل بجا ہے گلا ہمارے گیسٹ کا
کہ یہاں پہ آئیں گے تو آپ سوال بھی کر سکیں گے, یہاں پہ آئیں گے آپ کو موقع کے اوپر جو بھی زیادہ سمجھنے کے لیے جو نقطے ہیں آپ ریز بھی کر سکیں گے. تو تمام دوستوں سے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اٹینڈنس بہتر کریں, اور انشاءاللہ یہاں پہ ہوگا. 2 کتابیں آپ کو میں تھوڑی سی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا مارکیٹ کے اندر سے, یہ ریسنٹ بک فیئر سے ہم نے اٹھائی ہیں. اس طریقے کی آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی. انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ چھپی پاکستان میں مگر ہیں ساری کی ساری انڈیا سے. 11,000 کویشچنز, یہ ہے پی اے ایل پبلشرز لاہور دلی سے چھپ کے آئی ہوئی ہے. 11,000 کویشچنز فار کراس ایگزامینیشن آف وٹنسز سول, کرمنل اور میڈیکل ایگزامینیشنز کے اوپر. اور لا مین یہ ایک لاہور کے اندر چھپی ہے یہ بھی کتاب انڈین ہے. پرنسپلز آف کرمنل کراس ایگزامینیشن ود ڈفرنٹ ٹائپس آف کویشچنز اینڈ آنسرز, کانٹ مانی کی. تو اس طریقے کی مارکیٹ میں بھی آپ کو کافی کتابیں ملیں گی. اگر آپ نقل اتار کے جائیں گے تو عموماً یو ول ناٹ بی ویری سکسیزفل, مگر کم از کم چیک لسٹ کے لیے میں بھی اپنے سول کی کم از کم جو ٹرائل وغیرہ کرتا ہوں, ہاں میں جرا تیار کرتا ہوں, ہاں میں پہلے بیٹھ کے یہ یو نیڈ ٹو بی, آئی تھنک یہاں پہ ڈیٹیل میں بھی بات ہوگی, یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ اس وٹنس سے آپ کس نقطے کے اوپر بات کرنی ہے. جیسے کہ ابھی کس کو کہتے ہیں سکندر صاحب نے کہا کہ میڈیکل وہ جو لے کے آیا ہے رپورٹ وغیرہ کے لیے, اس کے ساتھ مقدمہ آپ نے اس کو کوٹ نہیں کرنا. یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر کہ آپ نے اس سے کیا چیز کہلوانی ہے اور اسی کے اوپر آپ نے زیادہ تر فوکس وغیرہ رکھنا ہے. اس سے اور چیزیں وغیرہ پٹ اپ کرنے کی نہیں ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو بی کلیئر ان یور ہیڈ. کویشچنز لکھ کے بھی جائیں یا نہ لکھ کے بھی جائیں تو لیکن پتہ تو ہونا چاہیے کہ بھائی سے پوچھنا کیا ہے, نہ کہ اننے وقت اس کے ساتھ سوالات کرنے شروع کر دیں. تو 11,000 سوال نہیں پوچھنے, مگر اس کتاب کو استعمال کر کے 1-1.5 کام کا سوال اپنے جو آپ نے سوالات بنائے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی مل بھی جاتا ہے. تو اس کتاب کا یہ فائدہ ہے, نقل اتارنے کی نہیں ضرورت اس کی. سو میری یہی سجیشن ہوگی. تہہ دل سے شکر گزار ہوں سکندر جاوید صاحب کا, ہمیشہ پیار کرتے ہیں, ہمیشہ اپنی ڈیڈیکیشن کے سامنے تمام دوستوں کے سامنے آتے ہیں. تمام دوستوں کا آنے کا بھی شکریہ, اور اب انشاءاللہ آئندہ بھی آپ تمام دوستوں سے ملاقات رہے گی. ایک فوٹو کے لیے سر نیکسٹ